बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिब इल्मो, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा ये लेक्चर 7th क्लास का है, जो कि लेक्चर नंबर 2 होगा नए टाइम टेबल के मुताबिक अगस्त और सितंबर के हवाले से। और इससे पहले लेक्चर नंबर 1 हो चुका है, जिसमें मुगलिया दौर के जो मजहबी पॉलिसी थी और मुख्तलिफ जो मतलब हालात थे उस पर हमने बात की। और इससे पहले ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो दो हमारे चैप्टर हैं, चाहे वो मुगलिया सल्तनत का बरसगीर में आगाज़ है या उसके बाद आगे जो अरूज रहा मुगलिया सल्तनत का, 2 चैप्टर उसमें से ही आपके सवाल पर मबनी जो पेपर होने वो बना दिए गए हैं। और उस पेपर में आप के लिए जो मैंने 6 जो एक पैटर्न होगा उसमें 6 शार्ट क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से आपने 5 करने हैं। 5 से 7 लाइनों में एक मुख्तसर आपने हर सवाल का जवाब देना है। और इसी तरह 2 मैंने लॉन्ग क्वेश्चन दिए, उसमें आपने एक जो है लॉन्ग क्वेश्चन करना है। तो 1 घंटे का टाइम होगा, उसमें आपने ये 6 सवाल करने हैं, 5 शार्ट और 1 लॉन्ग। लॉन्ग के 10 नंबर होंगे और शार्ट के जो है 5 नंबर होंगे। 25 और 10 35 नंबर का आपका ये टेस्ट होगा, पेपर होगा। तो इसमें आज हम आपसे जो हिंदुस्तान के उस वक्त के मुगलिया दौर के माशरती और सकाफ़ती हालात थे, इस लेक्चर में आपसे हम बात करेंगे। तो जो सकाफ़त होती है वो किसी भी मतलब मखसूस तर्ज पर या कल्चर पर लोग जो हैं वो ज़िंदगी गुजारते हैं और उन्हीं मतलब तौर तरीक़ों के ऊपर और उसी तहज़ीब और कल्चर के ऊपर जो है वो कायम रहते हैं। और फिर वो जब कायम रहते हैं तो साथ साथ कुछ आदात व एतवार ऐसे भी होते हैं और तौर तरीके ऐसे भी होते हैं, रस्म व रिवाज जो कि उसी तहज़ीब और कल्चर का एक अहम हिस्सा होते हैं। वो उनमें से पुरानी होती जाती हैं, नई जो समझें कि रस्म व रिवाज हैं, नए तौर तरीके हैं, उसको वो अपनाते जाते हैं। जो पुराने मतरूक होते जाते हैं तरीके, उनको तर्क कर दिया जाता है और नए तौर तरीक़ों को अपनाया जाता है। तो जब यहाँ हिंदुस्तान में मतलब स्पेशली मुग़ल आए, तो मुग़लों ने यहाँ बाकायदा वो अपने साथ इस्लाम के सुनहरी असूलों के मुताबिक जो है वो बहुत सारे तौर तरीके भी लाए। जिस तरह यहाँ जो नूर जहाँ थी, उसने बाकायदा बहुत सारे जो लिबास थे या आराइश और ज़िबाइश के हवाले से डिज़ाइन जो है वो नए मुतारफ़ कराए, और जो कि यहाँ पहले हिंदुस्तान की ख़वातीन जो है वो नहीं पहनती थी। खाने बहुत सारे ऐसे मुतारफ़ कराए जो कि सेंट्रल एशिया और तुर्क और ईरान और फ़रगाना और उन समरकंद बलख के इलाक़ों से वो मतलब थे, वो यहाँ पे मुतारफ़ कराए। तो ये तौर तरीक़ा था। फिर यहाँ क्योंकि आपको पता है कि एक कौमी और ज़ात पात के वजह से ये हिंदू माशरा था, तो उस वजह से भी लोग ज़्यादा इस्लाम की तरफ और मुग़ल बादशाहों के जो रवादारी की और हुस्न सलूक की पॉलिसी थी उस तरफ जो है वो काफ़ी माइल हुए। और बहुत सारे हिंदुओं को मरातब और मनासिब भी दिए गए, तो इससे भी काफ़ी सारे हिंदू मुतासर होकर इस्लाम की तरफ जो है वो आए। इसके साथ साथ जो नए रस्म व रिवाज होते हैं वो किसी भी सकाफ़त और तहज़ीब की जो है वो पहचान भी होते हैं, और ऐसा ऐसा लोग उनको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लेते हैं। हर इलाके में जहाँ भी आप जाएँ, चाहे अब भी या उस टाइम के वक्त भी, तो हर जगह उनके जो खाना पीना उनका होता है, इसी तरह पहनावे उनके होते हैं, लिबास जो हैं उनके, दीगर दुख सुख के रस्म व रिवाज होते हैं, ज़बान उनका हो गया, मजहबी अकायद हो गए, खेल कूद का जो उनके मतलब एक मशागिल होते हैं, मेले ठेले हो गए, ये तमाम चीज़ें जो हैं किसी भी इलाके का कल्चर और तहज़ीब कहलाते हैं। तो इसकी जो प्रॉपर जो समझें डेफिनेशन इसकी वो करेंगे कि किसी भी इलाके के तौर तरीक़ों, अकायद, ज़बान, रस्म व रिवाज का जो मजमूआ होता है उसको कल्चर या तहज़ीब कहा जाता है।
تو اس طرح یہ سلسلہ جو ہے آگے بڑھا، اور یہاں جو مغل بادشاہ تھا انہوں نے معاشرتی حوالے سے، اسپیشلی تعلیم کے حوالے سے، یہاں کے فن تعمیر کے حوالے سے کافی کام کیا۔ فن تعمیر میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اہم جو بلڈنگز ہیں، عمارتیں ہیں، وہ یہاں کے مطلب مغل بادشاہوں نے بنائیں، اور اس میں وہی سینٹرل ایشیا، ترک اور ایرانی طرز تعمیر جو ہے وہ اس کے عکاسی ہوتی ہے، اس کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ شاہ جہاں نے جو ہے تاج محل بنایا آگرہ میں، اور انتہائی خوبصورت سفید سنگ مرمر سے یہ بنایا گیا۔ اس نے اپنی چہیتی اور پیاری بیوی جو ہے ممتاز محل، جو کہ جس کا نام ارجمن بانو تھا، اس کے نام پہ یہ بنایا تھا، اور تقریباً 20 سال تک یہ بنتا رہا۔ 22,000 کے قریب جو ہے اس پہ جو کاریگر تھے، مزدور تھے، وہ کام کرتے رہے، اور اسی کے اندر اس کی بیوی کا مطلب مقبرہ بھی ہے، اور خود بھی وہ اسی میں مطلب اس کی تدفین ہوئی۔ یہ انتہائی خوبصورت، دنیا کے 7 عجوبوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ دہلی کا لال قلعہ بنایا گیا، جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے، اس میں سرخ پتھر سنگ مرمر استعمال کیا گیا۔ دہلی کی جامع مسجد وہ بھی انتہائی اہم ہے۔ اسی طرح شالامار باغ شاہ جہاں نے بنایا۔ پھر عالمگیری مسجد ہو گئی لاہور کے اندر، بادشاہی مسجد، وہ بھی ایک اپنے فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ تو یہ تعمیری حوالے سے مسجد وزیر خاں ہو گئی، اور یہ بہت اہم مطلب تعمیر کے حوالے سے کام ہوئے، جو کہ ایرانی، سینٹرل ایشیا، ترک کا ایک طرز تعمیر بھی رہا۔ اور اس کے ساتھ تعلیمی حوالے سے بہت سارے مغل بادشاہ، اسپیشلی بابر جو تھا، اس کو تعلیمی حوالے سے بہت ہی وہ شوقین تھا۔ اس نے جب اپنی آنکھ کھولی تو جو سمرقند، بخارا، بلخ اور وہ جو علاقے تھے فرغانہ، وہ تعلیمی مراکز تھے، تو اس وجہ سے وہ بہت زیادہ تعلیمی حوالے سے خیال رکھتا تھا۔ اس کی اچھی تربیت ہوئی تھی، ایک علمی گھرانے میں وہ پیدا ہوا تھا۔ تو جب اس نے پانی پت کی جنگ جیتی تھی تو اس نے سمرقند اور کابل کے جو علماء تھے ان کو بھی اس میں سے جو علمی خزانہ اس کے ہاتھ لگا تھا وہ کتابیں بھیجی تھیں، اور جہاں بھی وہ جاتا تھا اس کو جو اچھی کتابیں ملتی تھیں وہ کوشش کرتا تھا، خود بھی پڑھتا تھا اور وہ اپنے بیٹوں کو بھی بھجواتا تھا۔ اور اسی کا ہی مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اثر تھا کہ جو ہمایوں تھا وہ بھی کافی علمی حوالے سے اس کو وہ شغف رکھتا تھا، اور مطلب ہمایوں جو تھا وہ شاعری، ریاضی اور جو جغرافیہ کا علم تھا اس میں اس کو بہت زیادہ شوق تھا، اور اسی کی جو کہتے ہیں کہ جو لائبریری تھی ہمایوں کی، وہ ہر وقت مطلب کھلی رہتی تھی، تاکہ اس کا جو لائبریرین تھا وہ مطلب 24 گھنٹے میں لائبریری میں ہی موجود رہتا تھا، تاکہ کسی بھی وقت کوئی بھی بادشاہ کو جو ہے کتاب چاہیے ہو اور اس کو پسند ہو تو وہ اس کو فوراً بھجوا سکے۔ تو یہ مطلب ایک تھا۔ جہانگیر جو ہے وہ علم فطرت پہ اس کو کہتے ہیں ایک وہ سند حاصل تھی، اور اس میں وہ ماہر تھا، اس میں کافی وہ شوقین تھا، اور اسی حساب سے پھر اسی علم فطرت کے حوالے سے وہ تصاویر بھی بناتا تھا، اور کہہ لیں کہ ایک فن مصوری میں بھی اس کے دور میں اس کو کافی فائدہ، فن مصوری کو ایک ترقی ملی، اور علم فلکیات کے حوالے سے اس نے رصد گاہیں بھی قائم کروائیں، ساتھ میں جو فرغانہ، ہرات، بلخ اور اس کے جو مراکز تھے ان سے بھی اس نے کافی فائدہ مطلب لیا۔ تو اس کے بابری جو ہے یہ اسی وجہ سے بابر کے یہ کتاب ہے، تو اس کے بابری وہ ایک شاہکار ہے، وہی علمی جو اس کی تربیت ہوئی تھی علمی گھرانے میں اور ماحول میں اس نے پرورش پائی تھی، اس کا نتیجہ جس کو ایک علمی حوالے سے شاہکار مانا جاتا ہے، تو اس کے بابری، جس کی دنیا کی بہت ساری زبانوں میں جو ہے ترجمے بھی ہو چکے ہیں۔ اور مدرسوں کے حوالے سے بھی اکبر نے مطلب اس کی بڑی سرپرستی کی،
تعلیمی اداروں کی اس کے اخراجات وہ برداشت کرتا تھا، وہاں کے اس وقت کے علماء اور اساتذہ کو جو ہے وہ کافی ان کی کہہ لیں کہ تنخواہیں وہ ادا کرتا تھا۔ اکبر نے اپنے دور میں ایک قاعدہ مرتب کرایا جو کہ حروف کی پہچان کے حوالے سے، حروف تہجی کے حوالے سے۔ تو اس سے پہلے جو ابو الفضل تھا اس نے مطلب لکھا ہے کہ بھئی بچے جو ہیں وہ کافی ٹائم مہینوں لگ جاتے تھے ان کو حروف کی پہچان کرتے ہوئے، جس طرح ABC ہے، الف ب ت ہے، تو ان کا جوڑ توڑ ہے۔ تو وہ جو قاعدہ اس نے مرتب کرایا اس سے یہ فائدہ ہوا کہ چند ہفتوں میں ہی بچے حروف کی پہچان کر لیتے تھے، اور اس سے وہ مزید آگے اپنے تعلیمی اس کو بنیاد کو مضبوط کرتے ہوئے، بیس کو مضبوط کرتے ہوئے آگے بڑھتے تھے۔ اسی طرح اکبر کے دور میں ہی مطلب یا دیگر جو بادشاہ تھے، مغل بادشاہ، ان کے دور میں فلسفہ، ریاضی، طب کے ساتھ ساتھ جو سائنسی علوم تھے ان کو بھی کافی ترقی ملی، ان کو بھی پڑھایا جاتا تھا، اور اسلام کے ساتھ ساتھ قرآن، مطلب اسلامی جو تعلیمات تھیں اس کے ساتھ ساتھ قرآن، حدیث، فقہ اور فلسفہ، ریاضی، جغرافیہ، مطلب اس سے بہت سارے مغل بادشاہوں کو ان علوم سے محبت بھی تھی، اور یہ رائج بھی تھے۔ مختلف مدارس میں، مختلف اسکولوں اور تعلیمی اداروں میں اس کو پڑھایا جاتا تھا، اور بہت سارے مغل بادشاہوں نے جو تعلیمی ادارے بند تھے یا مطلب ان میں تعلیمی سلسلہ رکا ہوا تھا اس کو انہوں نے جاری کیا۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ بھی اس وقت جو ہے مغل دور کے اس میں آگرہ ہو گیا، الہ آباد ہو گیا، ایون جو ہے امبالہ ہو گیا، لاہور ہو گیا، دہلی ہو گیا، یہ علاقے اسلام کی اشاعت کے مراکز تھے، اور مطلب یہ مساجد سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دہلی میں بھی بنائی، آگرہ میں بھی مسجد بنائی، لاہور میں بھی بنائی، اس طرح ٹھٹھا والی سائڈ پہ بھی، تو یہ ایک مسجد وزیر خان لاہور میں بنائی، بادشاہی مسجد بنائی۔ تو یہ تمام اہم عمارتیں ہیں اور یہ اسلامی اس کو ظاہر کرتی ہیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ آگے بڑھا اور لائبریریاں قائم کی گئیں، اور ساتھ ساتھ فن جو تعمیر، تعلیم اور اس سے ہٹ کے مصوری کو بھی کافی مطلب وہ دیا گیا، اور مصوری میں بھی موسیقی کو بھی کافی ترقی دی گئی، اور موسیقی، مصوری، خطاطی، اچھے اچھے خطاط پیدا ہوئے۔ یہ تان سین، یہ مصوری اس کے کہہ لیں کہ موسیقی میں اس کا نام تھا، اور امیر خسرو کے حوالے سے بھی بڑا ایک مشہور وہ رہا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مغل دور کے کہہ لیں کہ کارنامے تھے، اور معاشرتی ان کی پالیسیاں تھیں، اور وہ لوگ مطلب کوشش کرتے تھے کہ ان تمام چیزوں کو، چاہے وہ تعلیمی حوالے سے، چاہے وہ موسیقی کے حوالے سے، مصوری خطاطی کے حوالے سے، فن تعمیر کے حوالے سے، یا دیگر اسلامی تعلیمات کے حوالے سے تھیں، تو ان کو وہ ترقی دیتے تھے، ان میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے۔ اس طرح ہمایوں نامہ جو ہے، ہمایوں کی بہن گل بدن بیگم جو تھی، وہ اس کی ایک کتاب ہے، وہ بھی کافی عالمہ اور فاضلہ تھی۔ تو یہ سارا سلسلہ مغلوں کی طرف سے، ان کے چاہے مغل بادشاہ تھے، ان کی اولادیں تھیں، یا ان کے فیملیز کے جو خواتین تھیں، ان کی طرف سے کافی یہاں پھیلا، اور اس کی علمیہ سرپرستی کی گئی، حوصلہ افزائی کی جاتی تھی، اور ساتھ ساتھ یہاں کے جو ہندو مذاہب کے لوگ تھے یا دیگر مذاہب کے لوگ تھے، ان کو بھی ان تعلیمی یا زندگی کے جو ترقی کے مواقع تھے ان کو باہم کوشش کی گئی کہ برابری کی سطح پہ ان کو پہنچایا جائے، ان کو موقع دیا جائے۔ تو یہ تمام اہم نکات تھے جو کہ معاشرتی اور ثقافتی حوالے سے ہندوستان کے اندر مغلوں نے رائج کیے۔ تو ان کو آپ نے بہترین انداز میں خوش خطی کے ساتھ جو ہے لکھنا بھی ہے، اور ساتھ میں آپ نے اہم پوائنٹس بھی نوٹ کرنے، اور تاکہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ حالات اچھے ہوں گے، دعا گو ہیں
کہ دوبارہ ان کی ریویژن بھی ہم کلاس میں کریں گے، لیکن جب ان کے پوائنٹس کو آپ لکھ لیں گے اور کاپی پہ بھی آپ خوش خطی سے لکھیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ذہن نشین جو ہے ان ٹاپکس کے اہم پوائنٹ جو ہے وہ ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ۔